अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूं शफीक शुजात। नाजरीन, इस वक्त हम हुजरा शाह मुकीम में एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं जो अपनी पहचान आप है। आप सियासत के मैदान में आए तो आपने अपना एक नाम बनाया, उसके बाद समाजी हवालों से आपने लोगों की खिदमत करना शुरू की, तो आपका अपनी एक पहचान थी। आप बहैसियत वकील, आज से आप 40 साल पहले जब आपने बहैसियत वकील काम करना शुरू किया तो आज वकला की फहरिस्त में आप टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। आप जिस शोबे में भी गए आपने अपना आप नाम मनवाया। अगर आप ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद जब ज़िम्मेदारों की फहरिस्त में जाते हैं तो फिर भी हम आपको टॉप ऑफ द लिस्ट देखते हैं। बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत ही प्यारी गुफ्तगू करते हैं और इसके अलावा लोगों के दिल में इनके लिए बहुत जगह है। यही वजह है कि आज हम इनके पास आए हैं और इनसे हम प्यारी प्यारी बातें करेंगे और इनकी प्यारी प्यारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सब्तैन खान भट्टी साहब। आप एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और इसके अलावा ज़िम्मेदार घराने के चश्मो चिराग भी हैं और सियासत के मैदान में भी भरपूर ज़िंदगी गुजार चुके हैं और अब समाजी हवालों से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ पहलुओं से इनकी गुफ्तगू का जायज़ा लेंगे और इनकी राय जानेंगे और ये आज कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भाई। मोहतरम खान साहब, बताइए ये कि आप एक ज़िम्मेदार घराने के चश्मो चिराग होने के बावजूद सियासत के मैदान में आए। सियासत के मैदान में जिस कदर आपने स्ट्रगल की उस कदर आपको कामयाबी नसीब नहीं हुई। फिर आपने अचानक सियासत का मैदान छोड़कर समाजी हवालों से काम करना शुरू कर दिया। फिर हमने देखा कि मायूसी जो है, हमने मायूसी को भी आपके इर्द गिर्द फिरते देखा। ये सब कहानी हम चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन को मुख्तसर लफ्ज़ों में सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, पहले तो मैं आपके रोशन मुस्तकबिल को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने की ज़रूरत महसूस की। प्यारे भाई, दरअसल बात यह है कि मैं फ्राम द वेरी फर्स्ट जो है जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो सियासत थी उससे इम्प्रेस हुआ। आई वॉज स्टूडेंट एट दैट टाइम और स्टूडेंट की हैसियत से मैं PSF के तौर पर काम करता रहा और मैंने अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन लीडर क़ायद आज़म के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो को पाकिस्तान का पाया। उसके बाद जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई तो उन्होंने भी काफ़ी हद तक, बल्कि 99% तक उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो की सियासत को अडॉप्ट किया और वाकई ही जो उनका रोटी कपड़ा और मकान का नारा था और गरीबों का प्यार था उनके दिल में, उसको पूरा किया। इसलिए मैं मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ बिला किसी सोच के, बगैर किसी समझने के, जो उनका हुक्म था उसको बतौर पीपल्स पार्टी का वर्कर मैं अडॉप्ट करता रहा और उनको उस पर काम करता रहा। सियासत में जो सियासत मैंने की वो भी मैंने खिदमत के तौर पर की और इबादत के तौर पर की। मैंने कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में या ज़रदारी साहब के दौर में कभी पीपल्स पार्टी से एक पाई का जो है वो रवादार नहीं हुआ। जब भी किया है अपने रिज़्क़े हलाल से लोगों की खिदमत की है, पार्टी की खिदमत की है, मुल्क और कौम की खिदमत की है। कभी भी मैंने थाना और कचहरी की सियासत नहीं की, ना आज करता हूं, ना उस वक्त करता था। जो भी हक पे होता था उसके साथ होता था। सियासत में असल में मुझे इसलिए कामयाबी नहीं मिल सकी कि एक तो जो मेरा हलका था, इस हलके में हमेशा पीर रज़ा अली शाह और पीर अफजाल अली शाह, उनके वालिद, और मियाँ मंजूर खां भट्टू जो एक्स चीफ मिनिस्टर भी हैं और फिर वो अपना कौमी सूबाई असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं, और मेरा मुकाबला हमेशा उनसे होता था। उनके पास इख्तियारात होते थे, इख्तियारात से लोगों के काम करते थे। मेरे पास उनके मुकाबले में इख्तियारात के जो मुकाबला करने के लिए था सिर्फ पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म था या अपना जो पर्सनल करैक्टर था वो था। इसीलिए मैंने उनका हमेशा डट कर मुकाबला किया। मैंने 5 इलेक्शन पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर लड़े और पीपल्स पार्टी को, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मैंने आज तक कभी अप्लाई नहीं किया अपने इस जो है टिकट के लिए। ये उनकी मेहरबानी होती थी कि बगैर अप्लाई करने के जब हुजरे का नाम आता था वो टिक कर देती थी कि मिस्टर सब्तैन भट्टी, तो मुझे टिकट अलाउ होता था और मैं उस पर हमेशा इलेक्शन लड़ता रहा था और उसकी आवाज़ पर, उसके हुक्म पर, उसकी हदायत पर लब्बैक करता रहा। लेकिन बदनसीबी से मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपने हलके के अवाम को, अपने पढ़े लिखे बेटों को, अपने पढ़े लिखे बच्चों को, अपने पढ़े लिखे भाइयों को किसी न किसी तरह मैं उनकी खिदमत करके उनको एडजस्ट कर सकूं। लेकिन खुदा को कुछ ऐसा ही मंजूर था
کہ وہ ایسا میرے جو دل میں میری جو باتیں تھیں وہ دل میں رہ گئیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حجرہ شاہ مقیم اسی لیے ہر لحاظ سے اب بھی پیچھے ہے. لوگوں کی سوچ, یہاں کے لوگ جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ دراصل تھانہ کلچر سے اور کچہری کلچر سے کافی خوف زدہ ہوتے تھے. امراء کے یہاں جو لوگ تھے, ڈیرہ داری کا نظام تھا, وہ ڈیرہ داری میں ووٹ ہوتا تھا, تھانے سے ڈر کر لوگ ووٹ دیتے تھے. اور وہ لوگ جو کبھی بطور منسٹر رہتے تھے, جو جتنے بھی ایس ایچ اوز وغیرہ یا ڈی ایس پی وغیرہ آتے تھے ان کے کام کرتے تھے, اس لیے لوگ ان سے دبتے بھی تھے. دبنے کی وجہ سے وہ ووٹ انہی کے لیے دیتے تھے, اور کبھی نظریے کو ووٹ اس علاقے کے کبھی نہیں دیا. اور میں اپنا ووٹ صرف نظریے کی بنیاد پر لیتا تھا یا اپنے کریکٹر کی بنیاد پر لیتا تھا, جس بنا پر کامیابی نہیں ہو سکی. صحیح. اچھا, تو اب آپ نے ایک طویل عرصہ پیپل پارٹی کے ساتھ گزارنے کے بعد اچانک کنارہ کشی اختیار کر لی, اس کی وجہ کوئی نہیں, وجہ صرف یہی ہے کہ میں نے زمانہ دیکھا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, میں نے زمانہ دیکھا تھا محترمہ بینظیر بھٹو کا, اور وہاں دیکھی تھی ورکر کی قدر, اور اس ورکر کی قدر کمپیریٹیولی زیادہ ہوتی تھی جو ایماندار ہوتے تھے اور جو پارٹی سے زیادہ محبت رکھتے تھے اور ایکٹیو کارکن ہوتے تھے. جب زرداری صاحب کا دور آیا تو وہ فلیٹیز میں گھر گئے, ارد گرد ان کے سارے فلیٹیز ہوا کرتے تھے, اس لیے جب وہ تعریفیں کرتے تو پل بات نہیں کرتے تھے. زرداری صاحب اس بات سے خوش ہو جایا کرتے تھے. تو میں نے 4 فروری 2010 کو پریزیڈنسی میں زرداری صاحب کی پریزائڈنگ آفس بطور میٹنگ کو چیئر کرتے ہوئے جب پریزائڈ کر رہے تھے, اس پریزائڈنگ چیئر میں نے مائک پر کھڑے ہو کر اپنے ریزائن کرنے کا اعلان کیا تھا, اور ان سے یہ اختلاف کیا تھا کہ وہ مجھے اب ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کی جو سیاست ہے ان کی بو نہیں آ رہی, اس لیے میں ریزائن کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں نے پھر چھوڑ دیا. اچھا سر, بتائیے کہ آج کل کے جو سیاستدان ہیں ان میں سے آپ کی کوئی فیوریٹ پرسنالٹی؟ فیوریٹ پرسنالٹی میں نے پورا زمانہ دیکھا ہے. عمر میری 48 ہے, 40 سال کی میری 42 سال کی پریکٹس ہے بطور لائر, اور بطور جو اپنا سیاسی ورک بھی 25 سے 30 سال 35 سال میری جو ہے. میں نے دیکھا ہے, میں نے جو پاکستان میں دیکھا ہے, پاکستان میں جو سیاسی دور تھا ان میں ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا, بہترین دور تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے سب بعد محمد خان جنیجو کا دور بہترین تھا. اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کا دور تھا. اب عمران خان بذات خود جو ہیں وہ ایماندار آدمی ہیں, کوئی بھی ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان پر کیچڑ نہیں اچھال سکتا. لیکن جو ٹیم ہے وہ وہی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, جو محترمہ بینظیر بھٹو کے کسی دور میں ساتھ رہی, پھر زرداری کے ساتھ رہی, پھر وہ نواز شریف کے ساتھ رہی, وہی ساری ٹیم ہے. وہی جو ہے وہ مشرف کے ساتھ رہی. تو وہ ٹیم ہے, وہ لوگ اپنی ان عادات کو چھوڑ نہیں سکتے. وہ کوشش تو کر رہا ہے بیچارہ, لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے حالات میں جو جیسے ان کو جو ہو رہا ہے, مثال کے طور پر ابھی جو چینجز انہوں نے کی ہیں وہ وہی ہیں, وہ یہ سارے وہی لوگ ہیں جو شوکت ترین وغیرہ جو پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں رہے ہیں. فواد چودھری بھی پیپلز پارٹی کے دور میں رہے ہیں, اسی طرح کچھ لوگ جو ہے قاف لیگ کے دور میں رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان بذات خود بہت اچھا سیاستدان اور پاکستان سے محبت بھی کرتا ہے, پیٹریاٹ ہے پاکستان کے لیے, اور ایماندار بھی ہے, پاکستان کے لیے کوشش بھی کرتا ہے, لیکن اوپر سے نیچے پھل نہیں آتا. اس لیے یہ میں پرسنالٹی سے تو ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ اچھے ہیں, لیکن اللہ کرے کہ کچھ وقت ایسا آئے کہ وہ لوگوں کی زمین پر آ کے دیکھیں کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں. اچھا سر, آج کل آپ نے ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے تحصیل دیپال پور کو ضلع بنانے کی, اور آپ اس کو آرگنائز بھی کر رہے ہیں اور اس کے یعنی کنوینئر بھی ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ یہ خیال, یہ آئیڈیا آپ کا اپنا ذاتی ہے یا کچھ دوستوں کا خیال تھا اور انہوں نے آپ کو لیڈ کے طور پہ آگے کیا کہ آپ اس تحریک کو لیڈ کریں, یا آپ کی اپنی ذاتی سوچ تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے اور آپ نے اپنے دوستوں کو ساتھ لیا؟ بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سیاست بھی خدمت کے طور پر کی, اور میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ بھی عبادت کے طور پر کر رہا ہوں. میں نے دیکھا, میں نے اوکاڈا میں پریکٹس کی, میں نے سائیوال میں بھی پریکٹس کی, میں مختلف اسٹیشن پر ویسے بھی جاتا آتا رہا ہوں بطور ایڈوکیٹ, اور وہاں جا کر اپنے کیسز کرتا رہا ہوں. میں نے جب یہ دیکھا کہ اس وقت جو دیپال پور سے تقریباً 6-7-8 ہزار لوگ روزانہ ٹریول کر کے اوکاڈا کے دیپال پور کے دور دراز دیہات جو انڈیا کے بارڈر سے آتے ہیں, وہ جب اوکاڈا جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے.
وہ سائیکل موٹر پر بھی اگر وہاں پر ان کا اپنا موٹر سائیکل بھی ہو، وہ وہاں پر پہنچے تو وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کی ان کے لیے وہ جو مسافت کا ہوتا ہے. اور پھر سردیوں کے موسم میں ان کے کیا حالات ہوتے ہوں گے، گرمیوں کے موسم میں میں دیکھتا ہوں کہ ان کے کیا حالات ہوتے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ ان کے وکلاء کو لے کے جائیں تو وکلاء اپنی سواری کی جانے کی بجائے یا وہ جنپے ڈال دیتے ہیں اس کلائنٹس پر، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلائنٹس کے ساتھ زیادتی ہے. 7-8 ہزار لوگ روزانہ اکواڑا دیپالپور سے اکواڑا ٹریول کرتے ہیں. یہ جو سڑک ہے اکواڑا دیپالپور والی، یہ اتنی بیزی سڑک ہے کہ روزانہ 2-3-4 آپ 1122 سے آپ دیکھ لیں، اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، 2-3-4 روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اس سے کم نہیں ہوتے، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، دن کو بھی اور رات کو بھی ہوتے ہیں. اور پھر ایک مہینے میں 2-3-4 جو ہے وہ کیجولیٹی بھی ہوتی ہیں. تو یہ میں دیکھتا ہوں ہمارے 3-4 وکلاء ایسے ہوئے ہیں جو بیچارے کوئی 1-2 کی جان بھی بیچاروں کی گئی، 1-2 زخمی بھی ہوئے اسی راستے پہ. تو یہ میں نے یہ سب کچھ روز میرے مشاہدہ ہوتا تھا، اور میں یہ دیکھا کہ یہ وہاں پر جا کر پھر حالات جو ہوتے ہیں وہاں پر یہ ہوتے ہیں کہ ایک آدمی بارڈر سے اٹھ کر اکواڑا پہنچا، اکواڑے میں گئے تو جناب جج صاحب نے اینٹی کرپشن نے وہ آنا ہے لاہور سے، وہ تشریف نہیں لائے، وہ بیچارہ واپس آ گیا. تو ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جس وجہ سے میرے دل میں یہ ہمدردی ہمیشہ رہی ہے. بہترین ایڈوکیٹ وہ ہوتا ہے، جیسے زمیندار بہترین وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی کھیتی کی اچھی دیکھ بھال کرے، وقت پر پانی دے، وقت پر فرٹیلائزر دے، وقت پر اس کو جو پیسٹیسائڈ سپرے کرے، اور پھر وقت پر اس کو برداشت کرے. لیکن اچھا زمیندار ہونے کی طرح اسی طرح وکلاء بھی اچھے وہ ہوتے ہیں جو اپنے کلائنٹس کی بہترین جو ہے نگہداشت کرتے ہیں، ان کو لوٹنے سے بچاتے ہیں، ان کو تکلیفوں سے بچاتے ہیں. لیکن یہاں پر نظام الٹا ہے. بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے آواز بلند کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں اور صرف اسی کو چلاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آ گیا، اس کے ساتھ جانا ہے، اس کی اپنی ڈیوٹی ہے ہماری، ہم نے اس کو کیس کی پیروی کرنی ہے. تو اس کی تکلیف کے لیے جو میں نے دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ڈسٹرکٹ اکواڑا بہت بڑا علاقہ اس کے گرد بنتا ہے، اس میں تحصیل دیپالپور کو علیحدہ ضلع بننا چاہیے. اس سے ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جو لوگ روزانہ 7-8 ہزار آدمی ٹریول کر کے اکواڑا جاتے ہیں، وہ گاڑیوں پہ جاتے ہیں، موٹر سائیکل پر جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ان پر پیٹرول خرچ ہوتا ہے، ان کے اخراجات لگتے ہیں، ان پر وقت ضائع ہوتا ہے، ان کو تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں. یہ سب کچھ میں نے سوچ کے میں نے دیکھا، جو میں نے دیکھنے کے بعد سوچا کہ اس لیے اب پاک پتن بھی ڈسٹرکٹ بن چکا ہے، اکواڑا بھی ڈسٹرکٹ بن چکا ہے، اور دیپالپور اکواڑا سے بڑا ہے. اکواڑا کی 45 یونین کونسل ہیں، اور اس جو تحصیل دیپالپور ہے اس کی 57 یونین کونسل ہیں. پاک پتن کی بھی 52 یونین کونسل ہیں، اور ہماری 57 یونین کونسل ہیں. تو ہماری عام آبادی سے بھی ان سب سے زیادہ ہیں. پھر کیسز کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے دیپالپور میں، تو دیپالپور میں اگر اکواڑا اور پاک پتن دونوں کو ملا لیا جائے تب بھی دیپالپور میں زیادہ کیسز ہیں. اس لیے جو دیپالپور کے لوگ یہاں سے وہاں جاتے ہیں اور راستے میں ان کو بیچارے کو والدین کو، بچوں کو یا ان کے بیویوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ہٹ ہو جاتے ہیں راستے میں، اور پھر وہ بیچارے ان کے گھر سارے کا سارا گھر جو ہے وہ صفِ ماتم بن جاتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ اس کے لیے میں نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا، جن میں میرے کافی دوست ہیں. اب نام کیا لوں، نام لینے سے کافی میرے وکلاء بھائی ہیں جو ان کی مہربانی ہے جو اس تحریک میں ہیں. وہ سب دوستوں کو اکٹھا کیا. میں نے کہا یار کہ یہ بہت ہمارا جو حق ہے، یہ ہمیں حق ملنا چاہیے کہ دیپالپور کو ضلع بننا چاہیے، کیونکہ پورے پنجاب میں اکواڑا بہت بڑی تحصیل، دیپالپور بہت بڑی تحصیل ہے. اور میرے نالج کے مطابق یہ پورے پنجاب کی اب رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی تحصیل، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی تحصیل ہے. رقبے کے لحاظ سے بڑی ہے تو پھر اس کا حق بھی بنتا ہے. ہاں جی، ابھی آپ نیٹ سے نکال لیں، نیٹ جب نیٹ جائیں گے تو وہ کہیں گے تحصیل کون سی بڑی ہے، تو نیٹ اسی وقت کہے گا یہ دیپالپور بڑی تحصیل ہے. اور پھر اس کے بعد سے بننے والی جو تحصیلیں ہیں وہ ڈسٹرکٹ بن چکی ہیں. جو یہ ہماری تحصیل ہے یہ ان سب سے آگے ہے. فرٹیلائزر کے لحاظ سے یہ بہت بڑی ہماری فرٹائل علاقہ ہے. یہاں پر پوری دنیا کو آلو جو ہے وہ دیپالپور سے جاتا ہے، میز جو ہے وہ دیپالپور سے جاتی ہے. گندم کے لیے بھی ہم بہت کچھ کرتے ہیں، جو ہمارے پوری جو سب سے زیادہ شیخو پور کے بعد ہمارے دیپالپور سے یہ منجی ہے، یہ دیپالپور میں زیادہ ہوتی ہے. تمام شعبہ زندگی میں دیپالپور کا اہم کردار.
ہاں تمام دیکھیے ہم اسی سیاست کا میدان ہو, کھیل کا میدان ہو, کوئی بھی میدان ہو, دیپال پور بہت آگے ہے. ہاں اسی لیے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہی بھی وقت تھا کہ جب اکاڑا سے 5 منسٹر تھے, 5 میں سے 3 دیپال پور کے تھے. پورے اکاڑا سے 5 منسٹر تھے, 5 میں سے 3 دیپال پور کے تھے. اور سیاست کے میدان میں دیپال پور بہت آگے ہے. اگر یہ دیکھیں آپ کے جوڈیشری میں تو اس وقت 100 سے زیادہ جو لوگ ہیں دیپال پور میں, جوڈیشری زیادہ ہیں جو جوڈیشری میں ہے. اگر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ہماری انتظامیہ ہے تو اس میں بھی ہمارے دیپال پور سے بہت آگے ہیں لوگ, کافی سے 10 سے 15 20 لوگ جو ہیں وہ بیوروکریسی میں ہیں. تو ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ میں, ایجوکیشن میں لے لیں, ایجوکیشن میں بہت آگے ہے. ہماری دیپال پور کی ایجوکیشن سب سے آگے ہے. آپ دیکھیں جب بھی کسی کا جاب آئے گا تو یقیناً کوئی نہ کوئی پنجاب میں جو ہے وہ دیپال پور کی پوزیشن ضرور ہوتی ہے ایجوکیشن میں. اسی طرح اگر دیکھیں یہ ایجوکیشن کے لیے ویسے بھی ویسے تو ایجوکیشن, لیکن حجرہ بھی اب بہت آگے ہے. ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ ہمارے چیف منسٹر اس علاقے کے تھے, بنے تھے پنجاب کے, اور اس کے علاوہ اور بہت سے سیاسی لیڈر ہیں جو اس دیپال پور نے پیدا کیے ہیں. بڑے بڑے نام ہیں سر. ہاں جی, یہاں پر میاں منظور احمد خان وٹو چیف منسٹر رہے ہیں, وہ پنجاب اسمبلی کے اپنا اسپیکر بھی رہے ہیں میاں منظور احمد خان. یہاں پر میاں یاسین خان وٹو جو ہیں وہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, مرکز کے وزیر تعلیم بھی رہے ہیں. خیال ہے ہم گلا شکوہ کر سکتے ہیں میاں صاحب سے کہ انہوں نے اگر اپنے دور میں کوشش کرتے تو یہ کام آسانی سے ہو جاتا؟ نہیں, میاں صاحب نے ویسے جو حقیقت ہے نا جی, وہ ان سے گلا ایک حد تک کیا جا سکتا ہے, لیکن انہوں نے کافی اس علاقے کی خدمت بھی کی ہے میاں صاحب نے. لیکن ان کا اپنا ایک سٹائل ہے, وہ سٹائل جو ہے وہ پوری خدمت نہیں ہونے دیتا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں توجہ نہیں دلائی گئی. وہ شاید دلائی جاتی تو ہو جاتی تو شاید میاں صاحب اس بات میں یہ کام بھی کرنے میں کامیاب ہوئے ہوتے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب ورکر آدمی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں, اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی تکلیفیں کیا ہیں. وہ عام آدمی ہیں, عام آدمی سے ان کا رابطہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ سمجھیں گے ہماری تکلیفیں, اور ہماری بات بھی سنیں گے, وہ اس میں فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. ویسے بھی جو میں نے سنا ہے وہ ان سے یہ اس بات میں متعلق ذاتی بات نہیں ہوئی, ویسے تو ان سے بات ہوئی, لیکن وہ اس بات یہ سنا ہے کہ دیپال پور اس وقت 3 نمبر پر ہے. جو 7 ضلع بن رہے ہیں پنجاب میں, 3 نمبر پر دیپال پور ہے. یقیناً سر, ہم جب دیپال پور ضلع بنے گا تو آپ اس کے روئے رواں ہوں گے. آپ نے اس تحریک کو شروع کیا, ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے کب سے تحریک شروع کی اور آپ کو اب تک کتنی کامیابی نصیب ہو چکی ہے؟ تحریک شروع کیے ابھی کوئی 4-5 مہینے ہوئے ہیں جی. ابھی ابتدائی مراحل ہیں سارے, کیلکولیشن ہوئی ہے. جو ہم نے جو ہمارے اس جو مجوزہ ضلع دیپال پور ہے, جو اس وقت تحصیل ہے, اس کے ہم نے 4 جو بڑے ٹاؤن ہیں, جس میں حویلی ہے, اس میں منڈی احمد آباد ہے, بصیر پور ہے, حجرہ شاہ مقیم ہیں. 4 بڑے ٹاؤن ہیں. اس کے علاوہ 2-3 چھوٹے ٹاؤن ہیں. مثال کے طور پر راجووال ایک ٹاؤن بہت کافی ٹاؤن ہے, ایک چوک میاں خان بڑا ٹاؤن ہے, اور اس طرح وہ برپورہ چوکی کے علاقے میں وہ چوک ہے, وہ بھی بڑا ٹاؤن بن چکا ہے اس وقت. اس کافی مطلب ہے یہاں پر لوگ ہے, جو ان سب جگہ میں ہم اپنی جو ہے نمائندگان ہم نے اکٹھے کر دیے ہیں, وہ اپنا کام شروع کر رہے ہیں. وہ ہماری آواز کو بلند کر رہے ہیں. وہ اب جو ان کی کوشش ہے وہ ہم سب مل کر انشاءاللہ کر رہے ہیں, اور ایک جان ہے. یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت دیپال پور بار میں کوئی فرکشن نہیں, اور ساری کی ساری بات اس بات پر متفق ہے کہ ہم اب اس بات پر چلا گیا ہے کہ ہم اگلا لائے عمل کے طور پر ہم جناب ڈی سی صاحب اکاڑا سے ملاقات کریں گے, اور ان کے ساتھ یہ فائنل کہہ دیں گے کہ اگر ہماری آواز اوپر تک نہیں پہنچائی جاتی تو ہم یہاں پر ہڑتال بھی کریں گے, ہڑتالی کیمپ بھی لگائیں گے, ہم جلسے بھی نکالیں گے, جلوس بھی کریں گے, اور اپنا حق مانگ کے لیں گے. اسی طرح اگر ڈی سی صاحب ہماری بات پہنچاتے ہیں تو ہم کمشنر صاحب کے پاس بھی جائیں گے. کمشنر صاحب سے بھی ہم یہ یقیناً پہلے بھی ہم ملے ہیں, کمشنر صاحب سے بھی پہلے ملے ہیں, ڈی سی صاحب سے پہلے ملے ہیں, لیکن اب ہم یہ ایک راست اقدام کے طور پر ہم یہ فائنل کر چکے ہیں کہ اب ہم جتنے بھی ہمارے جو بار کے ہیں, جتنے ہمارے تاجر تنظیمیں ہیں, جتنی ہماری سبزی منڈی کی تنظیمیں ہیں, جتنے ہمارے جو ٹاؤنز ہیں, سب کی تنظیمیں اکٹھی ہو کے ہم ڈی سی صاحب سے ملیں گے, پھر کمشنر صاحب سے ملیں گے, اور آخر طور پر اگر یہ نہ ہوگا تو پھر یقیناً ہم اپنی آواز اٹھانے کے لیے جلسے اور جلوس بھی کریں گے اور ہڑتالیں بھی کریں گے.
اچھا سر، آپ کا تعلق تو حجرہ شاہ مقیم سے ہے. اس ساری تحریک میں اگر دیپال پور تحصیل بن جاتی ہے اور تحصیل سے ضلع بن جاتی ہے تو اور تحصیل کے لیے بصیر پور کو نامزد کر دیا جاتا ہے یا حویلی لکھا کو، تو حجرہ شاہ مقیم پیچھے رہ جائے گا. آپ نے حجرہ شاہ مقیم کے لیے کچھ سوچا؟ پیارے شفیق بھائی، بات تو سیدھی سی ہے. میں ساری عمر میرٹ کا قائل رہا ہوں. میں نہیں یہ چاہتا کہ حجرہ ضروری ہو، میں نہیں چاہتا بصیر پور ہو، میں نہیں چاہتا حویلی ہو. جو میرٹ پہ آئے اس کے لیے کام ہونا چاہیے. اگر آبادی حجرہ شاہ مقیم کی دوسروں سے زیادہ ہے اور یہاں کے لوگ زیادہ فرٹیلائزر ہیں تو ان کا حق ہے. اگر حویلی کا زیادہ ہے تو ان کا حق ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو میرٹ پہ دیکھا جائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کرتے ہیں کہ دیپال پور ضلع بن گیا. اب اگلا آپ اپنی تجویز دیں کہ تحصیل کا حق کس شہر کا بنتا ہے؟ ابھی آپ کی ذاتی سوچ. میں نے ابھی تک اس معاملے میں اس لیے نہیں سوچا کہ جس معاملے پر میں کام کر رہا ہوں اگر میں اس کے لیے سوچتا ہوں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرکشن ڈل جائے گی اور میں اس میں کامیاب نہیں ہوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کامیابی بالکل قریب ہے اور انشاءاللہ اس میں فرکشن نہیں ہم ڈالنا چاہتے. متفقہ طور پر ہمارا کام صرف اس وقت یہی ہے کہ دیپال پور ضلع بن جائے. یہ اگلا سٹیپ ہے. جب اس پہ ہاں وہ انشاءاللہ جو ہمارے بھائی ہیں، ہم سب جتنے اس تحریک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی فیصلہ کریں گے. حکومت بھی یہ فیصلہ کرے گی کہ کون کس کا حق ہے. ہم اس کو حق والے کو حق دلائیں گے انشاءاللہ. سر، جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ یقیناً آپ کو ایک کامیاب انسان سمجھتے ہیں. ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آپ کو آئیڈیل بھی مانتے ہوں گے، بحیثیت وکیل، بحیثیت ذمہ دار، بحیثیت سیاستدان، بحیثیت سماجی ورکر. اگر کوئی نوجوان آپ جیسا بننا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ سر یہ محنت تو نہیں کہا، یہ تو قائد اعظم نے کہہ دیا ہے کہ محنت اور محنت. جو آدمی محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کا جو ہے ثمر نہیں رکھتا. اللہ اس کو اس کا ثمر دیتا ہے. جو جتنا بھی کوئی مالدار ہو، آپ ایک بڑے آرام سے بڑے ایزی ہو کر یہ سوچ لیں، یہ دیکھیں کہ جتنے ٹاٹ پر پڑے ہوئے اسکول والے لوگ ہیں نا، وہ سارے کے سارے بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو بڑے امیر عمرا لوگوں کے لوگ ہیں ان میں 10-15% وہ وہاں پر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ محنت کرنے سے انسان خدا کو بھی پا لیتا ہے. ہر بچے کو، ہر بھائی کو، ہر میری بیٹی کو جو اس میدان میں، جو دنیا کے میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ محنت کرے اور لگن سے اپنے جو ہے شعبہ میں کام کرے، خدمت کرے اور خدمت کی سوچ سے محنت کرے، ایمانداری سے کرے. بد دیانتی اس کے ذہن میں نہ ہو تو یقیناً وہ کامیاب ہوگی. اچھا، کچھ نوجوان ایسے ہوں گے، اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے یقیناً جو آپ کو دور سے جانتے ہیں. سبطین خان بھٹی ایڈوکیٹ، سیاست کے میدان میں بھی آپ نے کسی حد تک بہت ذمہ داریاں نبھائی، اب سماجی حوالوں سے نبھا رہے ہیں. اگر کوئی نوجوان آپ سے ملنا چاہے تو کیا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے؟ آپ نوجوانوں کو ٹائم دے سکیں گے؟ کمال کی بات ہے بیٹے. میں نے آج تک اپنی زندگی میں جب سے میں سیاست میں رہا ہوں، جب سے میں نے ایڈوکیسی کی ہے، جب سے میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور جس طرح کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ انٹرویو کر رہے ہیں اور میں اس انٹرویو سے اپنے تمام ناظرین کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس میرے خلاف کوئی داغ ہے تو وہ آپ کے ذریعے میدان میں لے آئے. پوری زندگی میں نے، میری 40 سال کی جو ہے پریکٹس ہے، میں نے پوری زندگی سب کے سامنے گزاری ہے. اگر میرے دامن پہ داغ ہے تو مجھے دکھا دیں انشاءاللہ. اب میرے دامن پہ کوئی داغ نہیں سامنے آئے گا. اور اگر وہ ملنا چاہے تو میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک رات کو موبائل تک بند نہیں کیا. یعنی آپ کے دروازے میں ہمیشہ ہر وقت جو بھی آتا ہے انشاءاللہ وہ جو مجھ سے پوچھتا ہے، میں نے تو وکالت میں مشورے مفت دیتے ہیں. جو میرے کلائنٹ ہوتے ہیں، میں نے آج تک آپ دیکھیں گے کہ میرے کلائنٹ کبھی کسی دوسرے کو ایڈوکیٹ کو جا کر نہیں ملیں گے. اس لیے کہ میں ان کو بڑا صاف سا سیدھا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. پھر اس لیے کہ وہ اب اس حد تک وہ خود سمجھ چکے ہیں میرے کلائنٹس، میں ان کو سب لا بتا دیتا ہوں، سب باتیں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے لا. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو ہر وقت لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوں بھائی. اچھا سر، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، بندہ کبھی مایوس بھی ہو جاتا ہے. آپ کی زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا؟ سر مایوسی تو آپ نے دیکھی کہ میں نے خدمت کی، سیاست میں لوگوں کی آج بھی کر رہا ہوں. لیکن چونکہ لوگوں اپنے بڑے پیسے والوں کو، بڑے ڈروپ والوں کو، بڑے میں سمجھتا ہوں کہ جو اختیارات والوں کو لوگ ووٹ دیتے رہے ہیں،
تو یہ ایک مایوسی تھی سیاست سے، یہ ایک سیاست سے مایوسی کی بات یہ چھوڑ دی ہے. تو جہاں خدمت کی بات ہے، خدمت میں تو مایوسی سوچنا ہی منع ہے. کا کوئی شعر سنا دو. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ و عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے میسر نہیں دہقاں کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. اچھا محترم بھٹی صاحب، آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر میں تو پہلے شفیق شجاعت صاحب کی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ محنت کر رہے ہیں، ایسے دوستوں کی یہ خدمت بھی ہے، محنت بھی ہے اور محب وطن بھی ہے. اگر آپ لوگوں کے اچھے جو خیالات ہیں ان لوگوں کو اجاگر کریں گے، پاکستان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اجاگر کریں گے، آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی خدمت ہے اور یہ بلا معاوضہ خدمت ہے. اگر شفیق صاحب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو شفیق صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم آپ کے پہلے بھی میں نے سٹارٹ میں بھی شکریہ ادا کیا ہے اور آخر میں بھی میں آپ کو پھر آپ کا بھی اور خصوصاً آپ کے چینل کا بھی، روشن پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ نے اچھا پروگرام شروع کیا ہے. اللہ کرے آپ اس راستے پر چلتے رہیں اور میری طرح آپ مایوس نہ ہو کہ جو میں نے سیاست سے مایوس کیا، آپ خدمت سے مایوس نہ، یہ کام کرتے رہیں. اچھا محترم بھٹی صاحب، ہم چاہیں گے کہ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام، آپ اپنے چاہنے والوں کے نام، جو آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں. سر اسوہ حسنہ پر چلیں، یہ جو زیادہ فضول باتیں ہیں وقت ضائع نہ کریں، محنت کریں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو جس شعبے میں بھی ہیں آپ اس میں محنت کریں، محنت کا پھل ملے گا. اگر آپ ایڈوکیٹ ہیں تو آپ وہ پڑھیں، ایڈوکیٹ بننے کے لیے پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو باتیں ایک لیکچر ہمیں ملتا ہے اس لیکچر کو ہم سن کے ہم چاہیں کہ لیکچر وہ کافی ہو گیا، وہ نہیں ہے. کتاب اور ہے، پریکٹس اور ہے. جب پڑھیں گے پھر اس کو پریکٹس میں لائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے وہ ہے. اس میں بھی کبھی کبھی جو ایسا ہوتا ہے کہ مایوسی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی محنت ہوتی ہے. تو آپ محنت کریں، ایمانداری سے کریں، پاکستان کی محبت آپ نے دل میں رکھیں، قوم کی محبت دل میں رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ قوم بہت فرٹیلائزر قوم ہے، یہ بہت آگے بڑھے گی. یہ تو بڑی زرخیز مٹی ہے نا ہماری قوم کی، تو یہ زرخیز مٹی ہے، اس سے بہت کمال کے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میوہ جات اگلیں گے. محترم سبطین خان بھٹی صاحب کا انٹرویو سنا، دیکھا، آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ کہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اور میں اپنے ناظرین سے یہاں ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے گرد و نواح میں کوئی ایسی شخصیت رہتی ہے جس نے اپنا نام بنایا ہو کئی حوالوں سے، سماجی حوالوں سے، معاشرتی حوالوں سے، سیاسی حوالوں سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا انٹرویو کریں، تو آپ ان کی نشاندہی کریں، انشاءاللہ ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور ان کا انٹرویو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.